अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ आज मौजूद हैं चेयरमैन यूनियन कौंसिल नाड़ा सरदार वाजिद अली ख़ान साहब। इनसे पूछते हैं कि सरदार साहब से कि हमारे नाज़रीन की दिलचस्पी और मालूमात के लिए अपने ख़ानदान का सियासी पस मंज़र बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शबीर साहब। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके चैनल के लिए मेरा इंटरव्यू नशर हो रहा है। आपको तो खैर बेहतर पता है मेरा ख़ानदानी पस मंज़र जो है, लेकिन आवाम की दिलचस्पी के लिए मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि हमारा ख़ानदान जो है खट्टर कबीला, वो नाड़ा में तकरीबन पार्टीशन से पहले का सियासत में। सबसे पहले हमारे दादा जो थे, वो हमारा घर जो था वो बेसिकली सारा मुस्लिम लीग का घर था। हमारे जो सबसे बड़े दादा थे रईस गुलाब खान, उन्होंने जो है वो पाकिस्तान बनने में या उनकी काविशें थीं। उसके बाद हमारे दादा आ गए, फिर सरदार एजाज खान साहब को आपको पता है, जब लोकल बॉडीज़ का निज़ाम आया अयूब खान के दौर में, बीडी सिस्टम, तो उस वक़्त हमारे जो ताया जी थे सरदार मोहम्मद एजाज खान, जिनसे हमने सियासत सीखी है, तो 1962 से वो चेयरमैन थे। उसके बाद फिर वो 2 टेन्योर जो है वो मेंबर ज़िला कौंसिल रहे। इसके बाद फिर 92 में मेरी बारी आ गई। तो 92 में यानी 60 से ले के ताहाल अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारी 1 2 3 यूनियन कौंसिलें हैं, हमारा अपना हल्का है, ये सीट्स हमारे पास ही रही हैं। तो ख़ानदानी पस मंज़र आप चूँकि इलाके के हैं, आप बेहतर तौर पे जानते हैं कि हमने एक शराफत की सियासत की है, तो यही हमारी पहचान रही है। और जो कुछ भी हमसे हो सका या हमारे ख़ानदान से, वो हमने अपने थोड़े से इलाके के लिए जो डेवलपमेंट थी, वो हर सियासी दौर में हर सियासी घराने से कराई। तो ये है सियासी पस मंज़र। लेकिन नई नस्ल के लिए मैंने ज़रूरी समझा कि आपको बता दूं, लेकिन आप तो चूँकि ख़ुद मुझे ज़ाती तौर पे जानते हैं, इस वास्ते ये मेरा मुख्तसर सा तारुफ था आपके चैनल के लिए। आप क्या समझते हैं कि आपके चाचा सरदार मोहम्मद एजाज खान साहब की सियासत और आज की सियासत में क्या फ़र्क है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, माशाल्लाह। वो तो एक, आपको पता है कि लोकल बॉडीज़ में एक अथॉरिटी समझे जाते हैं। उन्होंने जिस दौर में सियासत की है वो बड़ा मुश्किल दौर था। ट्रांसपोर्ट नहीं होती थी, वसाइल इतने नहीं होते थे, लेकिन हमेशा उनको जो वोट मिला है उनके कामों की वजह से मिला है और उनकी शराफत की वजह से मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उतने तो उसको बरकरार शायद न रख सके हों, लेकिन कोशिश की है कि जो उनकी रवायात हैं, जो उनके ताल्लुकात हैं, जो उनकी खिदमात हैं, उसी को लेके मैं भी तकरीबन 20-25 साल से चल रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी सही है, जो कोशिश है, वो आप लोगों के सामने भी है, आवाम के सामने भी है, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ, उसको लेके चल रहा हूँ। लेकिन उस वक्त की सियासत में और आज की सियासत में थोड़ा बड़ा फ़र्क है। आजकल की सियासत ज़रा फास्ट किस्म की है, जैसे आप कह सकते हैं 3G 4G सियासत है। वो बड़ी स्लो सियासत थी, लेकिन पॉजिटिव सियासत थी। आपने का जो है तवील अरसा खुंडा ग्रुप से आप वाबस्ता रहे हैं, जी जी। वो क्या असबाब हैं कि आपको खुंडा ग्रुप छोड़ना पड़ा? हाँ, चलो ये भी एक मैं वजाहत आपको दे दूँ। असल में हमारा बेसिकली जो ग्रुप था वो हमारा खुंडा ग्रुप था। 98 में आपको पता है कि लोकल बॉडी का इलेक्शन जब आया, तो हमारी बिरादरी ने सरदार नवाजिश खान जो हमारे चचा हैं, सारी बिरादरी इकट्ठी हुई। तो उस वक्त ऐसे होता था कि चेयरमैन यूनियन कौंसिल अलहदा होता था और मेंबर ज़िला कौंसिल अलहदा होता था। हाजी नवाजिश खान हमेशा से जो है वो मेजर ताहिर साहब के साथ रहते थे और हमारा ग्रुप खुंडा के साथ होता था। हाजी नवाजिश साहब हमारे बुज़ुर्ग थे, वो हमारे डेरे पे आए, चल के आए। उन्होंने कहा जी इस दफ़ा मुझे मौका दें। बड़े सरदार साहब जो थे सरदार मोहम्मद एजाज खान साहब, उनकी सेहत भी अच्छी नहीं थी। उन्होंने मुझे बुलाया, तो मुझे कहते हैं कि यार हाजी साहब आए हैं, तो बिरादरी भी कहती है कि इस दफ़ा इनको मौका दे दीजिए, आप 2-3 दफ़ा पहले बन चुके हैं। तो
اللہ مغفرت فرمائے ہیڈ ماسٹر ظفر صاحبزادہ طارق مسعود صاحب کے ڈیرے پہ ہماری برادری کا اکٹھ ہوا، تو فیصلہ یہ ہوا کہ چیئرمین یونین کونسل جو ہے وہ واجد خان ہوگا اور ضلع کونسل کے لیے حاجی نواز صاحب برادری کے کینڈیڈیٹ۔ ہم نے برادری طور پہ فیصلہ کر لیا۔ اللہ بخشے پیر احمد شاہ صاحب جو سابق چیئرمین یونین کونسل سگری تھے اور سردار صاحب بڑے جو ہیں وہ کھنڈا گئے ملک صاحب کو بتانے کے لیے جی ہمارا فیصلہ ہو گیا۔ تو ملک صاحب بزرگ تھے ہمارے، وہ ناراض ہو گئے اس بات پہ۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی نوازش خان صاحب تو جو ہیں وہ میجر طاہر گروپ کے کینڈیڈیٹ ہیں، وہ تو ان کے رشتہ دار ہیں، آپ نے ان کو کیوں کھڑا کیا ہے؟ تو سردار محمد اعجاز خان صاحب نے کہا کہ وہ جس طرح بھی کھڑے ہوئے ہیں ملک صاحب، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ برادری کے کینڈیڈیٹ ہیں، جدھر برادری کہے گی وہ ووٹ ادھر دیں گے، ووٹ وہ انشاءاللہ آپ کو ہی دیں گے، ملک عطا محمد خان کو دیں گے۔ تو ملک صاحب نے کہا نہیں جی میرا کینڈیڈیٹ تو وہاں محمد خان ڈاک ہے۔ سردار صاحب نے ان کو سمجھایا، بزرگ تھے وہ، کہ محمد خان ڈاک کو ناڑا کی کھٹڑ برادری ووٹ نہیں دے گی، آپ یہ غلطی کر رہے ہیں، آپ یہ سیٹ لوز کر جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی سردار صاحب آپ جلسہ رکھیں اپنے ڈیرے پہ، محمد خان ڈاک آئے گا اور میں بھی آؤں گا۔ خیر ہم بھی اس وقت نئے نئے تھے سیاست میں، ہماری برادری نے یہ فیصلہ قبول نہیں کیا، اور ہماری گو ہم محمد خان ڈاک کے ساتھ تھے، لیکن ہماری برادری اور جن لوگوں نے فیصلہ کیا تھا وہ سارے حاجی نوازش خان صاحب کے ساتھ چلے گئے۔ تو ملک صاحب اس دن ناراض ہو گئے، حالانکہ ہماری ملک صاحب سے پیچھے 50-100 سال کی سیاست آ رہی تھی، اس بات پہ ملک صاحب ناراض ہو، اور کوئی بڑی وجہ نہیں تھی سیاست کی۔ اور آپ کو پتہ ہے پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے کان بھرنے ملک صاحب کو شروع کر دیے، تو پھر ہمارے اختلافات پیدا ہو گئے، لیکن کوئی اس نے بڑے بھی اختلافات نہیں تھے۔ لیکن ٹھیک ہے، پھر اس دن کے بعد ہمارا گروپ جو ہے وہ ساری برادری کا 98 سے تقریباً ہم میجر صاحب کے ساتھ ہیں، یہ وجہ بنی تھی کوئی، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی وجہ نہیں تھی۔ اب بھی میں ان کا مطلب اس خاندان کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ ملک صاحب ہمارے بہت ہی قابل قدر ہستی تھے، اللہ پاک ان کو غریب رحمت کرے، لیکن ہمارے آج کل بھی غمی خوشی باقی حالات واقعات اس خاندان سے بہت اچھے چل رہے ہیں، لیکن اب ہمارا گروپ جو ہے وہ ظاہر ہے میجر صاحب کے ساتھ ہے 21-22 سال سے، اور جب سے میں سیاست میں آیا ہوں تو میں تو میجر صاحب کے ساتھ ہوں، یہ وجہ بنی تھی۔ آپ بڑے طویل عرصے سے سیاست میں ہیں، کس ادوار کو آپ بہتر سمجھتے ہیں؟ جی شبیر صاحب یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا۔ جب میں کالج سے فارغ ہوا تو اس وقت 1979 میں جو نظام آیا تھا، میجر اکبر مرحوم جو ہے وہ ضلع کونسل کے چیئرمین بنے تھے، اس وقت تلہ گنگ تحصیل ہمارے ساتھ تھی۔ وہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں جو دور تھا وہ بلا شبہ اس دور میں ہمارے خاص کر دیہاتی علاقوں میں بہت زیادہ ترقی ہوئی، اور اس کے بعد جو یہ جنرل مشرف صاحب والا دور تھا 2001 سے لے کے 2008 تک، یقین مانیں کہ اس دور میں جو ترقی ہوئی ہے، جو سسٹم یہ جنرل نقوی صاحب نے دیا تھا، سب سے زیادہ مجھے جو ذاتی طور پہ پسند تھا یہ دور تھا، کیونکہ میں نے دور پہلے میاں صاحب والا بھی 92 میں بھی میں آپ کو پتہ ہے میں کھڑا ہوا تھا الیکشن میں، بلا مقابلہ بن گیا تھا، پھر یہ نظام 2015 بھی میں چیئرمین رہا ہوں، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی فضول نظام ہے۔ یہ جو اس دور میں یہ جو 2013 اور 2015 میں انہوں نے ایکٹ بنایا نا، اس میں تو یعنی مفلوج کر دیا انہوں نے سسٹم کو۔ تو میرے خیال میں وہ 79 والا اور 2001 سے 2008 تک جو نظام تھا وہ سب سے بہترین نظام تھا۔ آپ 1992 سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، وہ کیا اسباب ہیں کہ آپ ہر دفعہ کامیاب ہو جاتے ہیں؟ الحمدللہ جی، یہ تو میرے دوستوں کی، میری برادری کی اور عوام کی دعائیں ہیں، ایک ہمارا خاندانی پس منظر بھی ہے، اور ہم نے حتی الوسع کوشش کی ہے کہ جب بھی ہمیں اقتدار ملا ہے، چاہے چھوٹے لیول پہ ملتا ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا علاقہ چونکہ دور دراز علاقہ ہے، تو کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی ہو سکے اس علاقے کی بھلائی کے لیے کچھ کرے۔ یہی ایک وجہ ہے کہ الحمدللہ اچھے دوست ہیں، اچھے ورکر ہیں،
اور ان کی مہربانی سے ہمیشہ میں کامیاب ہوں. حالانکہ میرا برادر ہمیشہ برادری کے ساتھ ہی الیکشن آتا ہے، لیکن میرے دوست بھائی جتنے بھی ہیں برادری سے ہٹ کے وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں. الحمدللہ آج تک ہم 1960 کے لے کے آج تک 2021 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. الحمدللہ ہم کبھی سیٹ نہیں آ رہے. شکر الحمدللہ. آپ نے اس دوران جو ترقیاتی کام کرائے ہیں وہ ہمارے ناظرین کے لیے آگاہی کے لیے بتا دیں. جی یہ بھی اچھا سوال ہے. اصل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میری یونٹ کونسل جو پہلے تھی 2001 اور 2008 میں، وہ بہت بڑی یونٹ کونسل تھی آبادی کے لحاظ سے. اس میں جلوال، ماڑی، توتال، دندی جسوال، پڑی، کندرالا اور ناڑا بھی آپ کو پتہ ہے بہت بڑا موضع ہے. تو یہ کم از کم بھی 20 سے 25,000 کی جو آبادی تھی، بلکہ اب تو وہ 40,000 تک پہنچ گئی ہے نئے سینسز میں. تو دور دراز علاقہ تھا. میں نے پوری کوشش کی ہے الحمدللہ کہ ہر دور میں وہاں کچھ نہ کچھ کرایا ہے. ابھی میں آپ کو اگر گنوانا شروع کر دوں تو شاید آپ کے پاس اتنا ٹائم نہ ہو. مطلب یونین کونسل ناڑا جو پہلے تھی اس میں جلوال میں بہت میں نے کام کروائے. وہاں الحمدللہ سڑکیں، بجلیاں ہر ڈوک آبادی پہ پہنچ گئی ہیں. سڑک جو ہے وہ ماڑی تک پہنچ گئی ہے. ماڑی میں کوئی آبادی ایسی نہیں رہی جہاں تک ابھی تک بجلی نہ پہنچی ہو. ان کا سکول الحمدللہ ماڑی میں جو لڑکیوں کا ہائی سکول، مڈل سکول اپ گریڈ کرائے. اس طرح جلوال میں اپ گریڈ کرائے لڑکوں کا سکول. اور مقامی جو گلیاں نالیاں ہیں ان کو علاوہ تقریباً میں نے کوشش کی ہے کہ ساروں کو برابر ساتھ ملا کے چلنے کی. کندرالا میں نے بہت سارے ترقیاتی کام کرائے ہیں. الحمدللہ جو میری پرانی یونٹ کونسل ہے، جو نئی یونٹ کونسل ہے، اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تقریباً 95% جو ہے وہ بجلی لگ گئی ہے. اور الحمدللہ ہر آبادی میں سکول موجود ہے. اور میں نے پوری کوشش کی ہے، خاص کر 2001 سے اور 2008 تک جو میں نے کم از کم بھی میں نے 40 سے پلس 50 کروڑ تک میں نے ترقیاتی کام کروائے اپنی یونٹ کونسل. ناڑا روڈ آپ دیکھیں 16 کلومیٹر ہے، یہ تھٹا سے ناڑا روڈ ہے. باقی کوشش کی ہے کہ جتنے بھی ہمارے وسائل ہوتے تھے اس وسائل کے اندر رہ کے الحمدللہ وہ ہم نے پوری کوشش کی ہے. سابقہ ادوار اور موجودہ دور کا تقابلی جائزہ پیش کر دیں. کیا موجودہ دور میں کرپشن کی سطح اوپر گئی ہے یا نیچے؟ بالکل میں یہ کھلے دل سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو 2-3 سال ہیں اس میں کرپشن بہت زیادہ بڑھی ہے. پہلے بھی تھی لیکن اب بہت زیادہ بڑھی ہے. جوں سال آگے جا رہا ہے، جوں یہ حالات بن رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب زیادہ ہے. پہلے دور میں اتنی نہیں ہوتی تھی. پہلے لوگ بھی اس طرح کے جو آج کل کے سامنے آپ کے قپلے آ رہے ہیں بیوروکریسی میں، باقی سیاستدانوں میں، تو الحمدللہ پہلا دور جو تھا وہ 1000 درجے بہتر تھا اس سے. آج کل خاص کر کے جو انتظامیہ ہے اور اس میں جو سامنے سکینڈلز آ رہے ہیں، کچھ یہ وجہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ آج کل ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں، پہلے ہائی لائٹ نہیں ہوتے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس 2-3 سالہ دور میں جو ہے نا، وہ کہ عمران خان صاحب نے اوپر لیول پہ بہت زیادہ کوشش کی ہے اس کو روکنے کی. لیکن یہ جو سسٹم ہے نا، جب تک یہ ختم نہیں ہوگا یہ کرپشن ختم نہیں ہوگی. آپ نے پی ٹی آئی جوائن کی ہے یا میجر گروپ کے ساتھ آپ ہیں؟ یہ بڑا مشکل سوال کیا آپ نے. دیکھیں جی، میں میجر گروپ کے ساتھ ہوں اور ہم نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ جب میجر صاحب نے یہاں جلسہ کروایا تھا لالہ زار اسٹیڈیم میں، تو ہم سارے دوستوں کے ساتھ مشورہ کے ساتھ میجر صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی میں گئے تھے. لہٰذا جب آپ کا ایک پارٹی لیڈر جس پارٹی میں چلا جاتا ہے، تو اب ہم آپ کو مختصر کر کے یہ بتاؤں کہ ہم پی ٹی آئی میں ہیں اور میجر گروپ میں. مختصر اس کا جواب یہ ہے کہ میجر صاحب جب تک پی ٹی آئی میں ہیں ہم اس وقت تک پی ٹی آئی میں ہیں. ہمارا یعنی ضلع لیول پہ جو لیڈر ہیں، ہمارے قائد ہیں، وہ میجر طاہر صادق صاحب. کھونڈا گروپ کو چھوڑنے کے بعد میجر گروپ میں شمولیت کے بعد کیسا محسوس کرتے ہیں؟ یہاں بھی آپ کو وہی مقام ملا ہے جو کھونڈا میں تھا؟ نہیں، الحمدللہ یہ بلا شبہ ہمارا ایک کھونڈا اس میں بہت بڑا مقام تھا. لیکن یہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری برادری ہے، یہ میرا گھر ہے. میجر صاحب کا گھر میں اپنا گھر سمجھتا ہوں. میجر صاحب سے میں اختلاف رائے ضرور کرتا ہوں،
کئی دفعہ ہم ناراض بھی ہو جاتے ہیں، لیکن میں سچ پوچھے نا تو میجر طاہر صاحب کے ساتھ زیادہ ایزی فیل کرتا ہوں اس گروپ میں۔ آپ کے علاقے کے بنیادی مسائل کیا ہیں اور ان کے تدارک کے لیے آپ کے پاس کیا اعلی عمل ہے؟ جہاں تک شبیر صاحب آپ بھی اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، مسائل کا تعلق ہے، تو یقین مانیں کہ میرے گاؤں کا روڈ یہ جو میں نے 2001 میں بنوایا تھا، اور پچھلے سال 1-2 کلومیٹر اس کی میں نے ریپیئر کی، 16 کلومیٹر روڈ اس کی ریپیئر نہیں ہوئی۔ ناڑا گاؤں میں اب تک ڈسپنسری کی جو حالت ہے آپ جا کے دیکھیں، 4 کنال جگہ بھی موجود ہے، ہمارے بزرگوں نے دی تھی، تو وہاں پہ ہسپتال نہیں ہے، ایمبولینس پرائیویٹ ہیں۔ باقی گو کہ میں نے تعلیمی لحاظ سے ہائر سیکنڈری اسکول بھی وہاں بنوایا، لڑکیوں کا ہائی اسکول بھی بنوایا، باقی ہر آبادی میں تقریباً پرائمری اسکول لڑکوں لڑکیوں کے موجود ہیں، لیکن یہ جو 2 بنیادی ضروریات ہیں، اور تیسری جو ہے ہماری اتنی 20-25 ہزار کی آبادی ہے ناڑا گاؤں کی، اور وہاں پہ گیس نہیں ہے۔ یہ جو مین 3 چیزیں ہیں، اسپتال کا نہ ہونا، روڈ کا خراب ہو جانا، اور یہ گیس کا نہ ہونا، یہ 3 بنیادی مسائل ہیں اس وقت تاحال۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ہر دور کے ساتھ مسائل بڑھتے رہتے ہیں اور گھٹتے رہتے ہیں، یہ اس وقت جو ہے وہ 3 بڑے مسائل ہیں۔ اور چوتھا جو ہے وہ بے روزگاری ہے۔ یقین مانیں کہ لوگوں کے گھروں میں بچے گریجویٹ بیٹھے ہوئے ہیں، غریب لوگوں کے بچے پڑھ کے، غریب کیا امیر لوگوں کے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب سے جو تکلیف دہ بات ہے وہ اس وقت بے روزگاری ہے۔ آپ طویل عرصہ سے یونین کونسل کے چیئرمین منتخب ہو کر آ رہے ہیں، آئندہ الیکشن میں آپ کیا تحصیل کونسل کا الیکشن لڑیں گے اور آپ کی خدمات کے سلسلے میں کیا میجر صاحب آپ کو سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں جی شبیر صاحب، یہ میں ذاتی طور پہ اگر مجھ سے پوچھیں نا تو میں نے اب سیاست سے ریٹائرمنٹ ہونے کا فیصلہ کر لیا، اور ابھی ریسنٹلی مجھے نائب صدر بنایا گیا تھا پی ٹی آئی تحصیل جانٹ کا، اور ابھی بھی میں ہوں، آن پیپر نوٹیفیکیشن تو وہ ہے میرا، لیکن میں نے قاضی احمد اکبر صاحب سے معذرت کر لی تھی، تو میں نے ان کو کہا کہ میری رہائش چونکہ اٹک میں ہے تو میں پراپر حلقے کو ٹائم نہیں دے سکتا، تو میں نے ان سے معذرت کی کہ مجھ سے یہ پارٹی کی جو ذمہ داریاں ہیں یہ شاید پوری نہ ہو سکے۔ تو یہ چونکہ فیصلے ذاتی نہیں ہوتے، یہ پارٹی کے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن میری ذاتی اگر میری کسی نے مانی تو میں کوشش کروں گا کہ اب کسی نوجوان کو یا کسی دوسرے بھائی کو موقع دیں کہ وہ سیاست میں کھڑے۔ لیکن بعض اوقات پارٹی کے اندر آ کے بندے کا مجبور ہو جاتا ہے، یا علاقے میں ایسی فضا ہوتی ہے کہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ فی الحال میرا کوئی پروگرام نہیں ہے کسی سطح پہ بھی کھڑا ہونے کا۔ اس کا کیا سبب ہے؟ ابھی تو پینگ ٹائم ہے آپ کی سیاست کا، آپ کیوں سیاست چھوڑ رہے ہیں؟ کچھ میرے اپنے صحت کے مسائل بھی ہیں، اور باقی جو ہے کچھ ظاہر ہے اب ماشاءاللہ بچے ہمارے جوان ہو گئے ہیں، ان کے مسائل ہیں، ان کی تعلیم کے، میں گھر سے باہر ہوں۔ دیکھیں گھر میں سیاست بندہ اس وقت کرتا ہے جب ڈیرہ داری آپ کی چل رہی ہو۔ پیچھے جو ہے وہ میرا ڈیرہ بند ہے، گاؤں میں میں تقریباً روز دوسرے تیسرے دن جاتا ہوں، لیکن فی الحال میری رہائش اٹک ہے۔ جب آپ حلقے میں نہ بیٹھے ہوں، وہاں آپ 100% لوگوں کے مسائل حل نہ کریں، وہ بہت سارے مسائل میں ٹیلی فون پہ باقی کسی طریقے سے ان کے کرتا رہتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ حلقے کے ساتھ جاتی ہو جاتی ہے۔ اگر میں انشاءاللہ ناڑا میں شفٹ ہو گیا یا ادھر پہنچ گیا تو پھر جو دوستوں کی رائے ہوگی، جو گروپ کی رائے ہوگی، انشاءاللہ اس کا احترام کریں گے۔ ذاتی اگر آپ نے پوچھا ہے تو ذاتی میرا خیال نہیں ہے اس میں۔ ناظرین، یہ تھے سردار واجد علی خان صاحب، چیئرمین یونین کونسل ناڑا، جنہوں نے آخر میں بتا دیا کہ میں سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان بھی کرتا ہوں۔ کب کریں گے؟ مشاورت سے ہی کریں گے، لازمی بات ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔